बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 नवंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक, शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तारिक कमाल, आपके मैसेज का शुक्रिया। आप समेत बहुत से लोगों ने बात की कि जनाब लोग कहते हैं जी दुनिया से पेट्रोल सस्ता है। सोशल मीडिया पे भी इस पे बहुत आर्गूमेंट दिए जा चुके हैं और इस पे बड़ी बात हो गई कि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है उसका बहुत से ज़्यादा फ़र्क है पाकिस्तान से। और दूसरी बात ये है प्यारे भाई कि इस वक्त पेट्रोल तो $80 पे है ना, ऑलमोस्ट। जी 80 पे। तो देख लें, जब पहले $80 पे होता था तो कितने का पेट्रोल होता था, ठीक है ना। तो फिर आप कहते हैं कि जी डॉलर की बढ़ गई, तो डॉलर की इसने ओवर वैल्यू करके रखा। वो तबाही थी कि डॉलर ओवर वैल्यू कर दिया। डॉलर, मेरा मतलब है, मैंने तो नहीं किया, किसी ने बाहर से आके तो नहीं किया ना, ठीक है ना। 175 का पहाड़ा जो था वो जनाब इमरान खान ने पड़ा हुआ था, वो तो 260 पे लेके जाना चाह रहे हैं डॉलर को। और जो इस वक्त वाइब्स आ रही हैं मुजम्मल असलम से, वो तो 185 के ऊपर कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है जून 2021 के लिए। तो जब डॉलर आप बढ़ा रहे हैं, डबल से ज़्यादा कर गए हैं, चलिए 122 से 185 तक का जो सफ़र है, ये तो भुगतना तो आपको और मुझे पड़ रहा है ना, ठीक है ना जी। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे को छोड़ें। मैं अलग से एक वीलॉग भी कर रहा हूँ आज इसके ऊपर। जी अली लियाकत, आपके भी मैसेज का शुक्रिया। आपने ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स के मुतालिक बात की, जिस पे दादाजी का ओपिनियन है कि ये इदारा जाती इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ। रिजवान अहमद मलिक कहते हैं दादाजी आपने इंश्योरेंस कंपनी से बचने का कहा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है दुबई में, गल्फ जोन में, और मैं पे भी दिरहम्स में करता हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे लिए क्या एडवाइस है? बस जब पहली ज़रूरत पड़े तो जितने दे चुके हैं उतने वापस ले लीजिएगा, क्योंकि फिर इतने ही वापस लेने के लिए आपकी नस्लों को धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जितने को वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के लिए, मतलब मैं स्टेट लाइफ के दफ्तर में बैठा हुआ था तो उसके काला अफसर बताने लगे कि लाहौर के अंदर हमारी बेशतर जायदादों पे कब्जा हो चुका हुआ है। रियल स्टेट के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उन रियल स्टेट के ऊपर खैरी मेरी कब्जा हो गया हुआ है, ना किराया देते हैं ना खाली करते हैं। तो मेरा मतलब है कि जो अदारा अपने एसेट्स को पूरी तरह नहीं कर पा रहा या कर पाया है, तो वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या कर पाएगा। वो चाह रहे थे कि मैं उनकी हक में आवाज़ उठाऊं और वो जायदादों की उन्होंने लिस्ट भी फराहम करने की जो इधर उधर मैंने रख दी कि यार जो अदारा अपने असासों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा, उसने मेरा और आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन हम अपने असासे क्यों झोंकें उस अदारे के अंदर। सिंपल इज़ दैट। जी। नेक्स्ट मैसेज अवैस का है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि हालिया सालों में IMF इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, जबकि रज़ा बाकर पहले से यहाँ मौजूद है, मज़ीद उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी देने पर इतना इसरार क्यों? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट या कोई जो अगली भी आने वाली गवर्नमेंट्स भी होंगी वो IMF के डेट से या उसके वज़न से निकल पाएंगी? देखिए, ये वाली जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाली ख़बर है, मैंने कहा वो चूँकि हमारे इल्म में बाद में लाई गई है, तो मैंने कहा वो करेक्ट कर दें। वो वाला कानून जो है वो वज़ारत कानून के इतराज़ के बाद पुट अप नहीं हो रहा अभी, ठीक है, वो पेंडिंग में है। तो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो उनको वो मामला ज़रा उसमें चला गया। देखिए, चूँकि तबाही बड़ी जामे फेरनी है, ठीक है, वो उनकी और कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने करनी है, तो इसलिए उनको एब्सोल्यूट अथॉरिटी के ऊपर इसरार किया जा रहा है, नंबर एक।
نمبر 2، پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ماشاء اللہ لگا ہے براہ راست یا بالواسطہ تو اس کو عالمی طور پہ ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ویلیڈیشن لینے گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. یہ جو ہائیبرڈ رجیم نہیں کہنا بھائی، یہ جو رجیم ہے یہ ویلیڈیشن لینے کے لیے گئی ہے، اور ویلیڈیشن لینے کے لیے جانے سے پہلے ہی انہوں نے اتنا بیڑا گرک کر لیا تھا کہ اب آئی ایم ایف کے پاس مزید کو گنجائش نہیں نکلتی بیڑا گرک کرنے کی، کہ وہ پھر مرے کو مارے شاہ مدار والا حساب ہے کہ وہ جو ہے وہ مزید لاش کے اوپر درے مارے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا 148 پہ چلا گیا نا پیٹرول، 145-46 پہ. ہاں جی 46 پہ زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے چلے 146 پہ چلا گیا ہے. اور میرا ٹارگٹ تھا کہ جناب یہ 150 تک تو اسے امیجیٹلی لے جانا پڑے گا، لیکن اب وہ 180 کہہ رہے ہیں جی مزمل اسلم صاحب کے 180 پہ لے کے جانا ہے. تو 180 پہ تو دیکھ لیں نا، اب گاڑی گاڑی گھر سے نکالتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار شارٹ کٹ رستوں سے دفتر پہنچ جایا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ میں سفید پوشوں کی بات بتا رہا ہوں، کئی تو بیچارے ویگنوں کے روٹ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یار کون سی ویگن کہاں سے گزرتی ہے اور کہاں پہ اتارتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ بری حالت ہے کہ جنہوں نے کسی اچھے وقت میں کسی اچھی لوکیلٹی میں گھر لے لیا تھا، اور ان اچھی لوکیلٹیز میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس گاڑی تو ہوگی، اور گاڑی ہے بھی، لیکن ویگنیں اس روٹ سے نہیں گزرتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی زمانے میں MTBS ہوتی تھی جی، مارٹن بس سروس، وہ بھی بند ہو گئی ہوئی ہے، بھیڑ چڑھ گئی ہوئی ہے مختلف قسم کی حکومتی اور مارٹن سوسائٹی پہ قابض مافیا کی بھیڑ چڑھ گئی ہے. تو اب پھر کیا کریں جی وہ سفید پوش جو کہ جنٹری میں پھنسے ہوئے ہیں. بیڑا گرک تو ہو رہا ہے، پنچ تو آ رہی ہے، اور ابھی یہ ابتدا ہے، ابھی یہ آنی ہے آپ کو، یہ ہیٹ آنی ہے آپ کو. لیکن اس سوال کا جواب رہ گیا کہ ملغوبہ نظام حکومت کو IMF نے ویلیڈیٹ کر دیا. اب آپ نے نہیں کیا، نہیں کر رہا نا، اس کے اتنا بیڑا گرک کرنے کے باوجود بھی نہیں کر رہا، یعنی ترلوں پہ اتر آئے ہیں. اب میرا مطلب ہے کہ اتنی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ابھی تک بھی ویلیڈیشن نہیں مل پا رہی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل کو مل جائے تو اب وہ اس نظام کو ہی لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں. جاؤ سانو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نظام ہی لپیٹ دیں گے. تو IMF کا اگر پروگرام اپروو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم نظام کو لپیٹ دیتے ہیں، آپ الیکشن لڑ لیجئے، تو اس کا مطلب وہ ٹرک کی بتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی تو انگیج کرنا تھا نا کہ یہ اگر لبیک کے بعد یہ بھی چل پڑے تو پھر کون سنبھالے گا. اور آپ نے رینجرز کی دوڑیں تو لگتی دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی پولیس والوں کے منہ سے. بھاگنے کا بڑا تجربہ ہے. اچھا سوری. علی زار کہتے ہیں 2020 میں فری لانسنگ شروع کی اور اس سال لاہور میں پہلی جاب شروع کی. میں نے سال 2020-21 کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دی ہے، مگر ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں میرا ابھی تک نام ان ایکٹیو ہے، اسٹیٹس نہیں آ رہا. جی کیا مجھے ٹیکسز اس دوران سارے دینے پڑیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو ٹیکس تو اگلے سال پھر جمع کرانا پڑے گا اگر آپ نے یہ کر دیا، لیکن جن کے ذریعے آپ نے جمع کری ہے ان سے پوچھیں کہ بھائی جان وہ پروسیس ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا، آپ کو ایکٹیو ٹیکس لسٹ کے اندر اگلے منڈے کو آ جاتا ہے. اب تو زیادہ مارچ تک کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. ہاں تو وہ ذرا آپ ان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فائل ہی نہ کی ہو. جی. اور جب تک یہ سینٹرلائز سسٹم میں اپڈیٹ نہیں ہوگا اسٹاک مارکیٹ بینکوں میں، آپ کو تب تک ٹیکس پڑتے رہیں گے. اچھا جی. ایم اختر ڈوگر سعودی عربیہ ریاض سے کہتے ہیں دادا جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت کار لون اسکیم سے میں گاڑی لے لوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ پاکستان میں سنا ہے کہ اس پہ کافی زیادہ رعایت ملتی ہے، شرح سود کم چارج ہوتی ہے، اس پہ لے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. محمد علی کا میسج ہے، کہتے ہیں میری بیٹی 4 سال کی ہے، کینچی لاہور کا علاقہ جو کینچی ہے وہ اس کے گرد و نواح میں کو اچھا اسکول بتا دیں بیٹی کے لیے. یار کینچی کا ہمارا سروے نہیں ہے. ہاں کینچی سے یار وہ والا پاس پڑتا ہے کا وہ اپنا ابن سینا کالج جو ہے وہ کہاں پہ ہے، اس کی لوکیشن کدھر ہے؟ ڈیفینس وائی بلاک میں. ٹھیک ہے، اس سے بھی قریب ہے. کینچی کا جو برج ہے نا، اگر آپ آ رہے ہیں جنرل ہاسپٹل کی طرف سے تو برج چڑھنے سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ پنجاب اسکول کی برانچ بھی اوپن ہو گئی ہے. وہ بھی بہت اچھا آپشن ہے بچیوں کے لیے، تو بہت ہی اچھا ہے، میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں.
ہاں وہ بھی وہاں پہ بھی جی وہ جو ہے وہ کافی اچھا ماحول ہے. اگر آپ اتنا ٹریول نہیں کر سکتے تو پھر پنجاب سکول بہترین آپشن ہے. جی محمد دانیال چودھری کہتے ہیں دادا جی کامیاب جوان پروگرام سے قرض لے لینا چاہیے. ہاں اگر مل جائے تو ضرور لینا چاہیے. کہتے ہیں لے کے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دوں. نہیں وہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو تو باقاعدہ بزنس بتانا پڑے گا نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, مینوفیکچرنگ یا ٹریڈنگ کا کوئی سسٹم شو کرنا پڑے گا نا. تو 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے یار. لیکن دادا جی اسٹاک بھی تو بزنس ہے. زندگی کا اصول بنا لیں, یہ چیز میری ضرورت کی نہیں ہے تو میں نے نہیں لینی. کم وقت میں جتنی مرضی سستی کیا مفت میں بھی مل رہی ہو, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہمارے لوگوں کی گندی عادت ہے کہ مفت میں کوئی چیز ملے لے کے رکھ لیں, کبھی کام ہی آ جائے گی. نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا ایک تو یہ ہے نا, ہاں, اور دوسرا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو آپ کام کرتے ہیں نا وہ پھر یہی ہوں جو ساڑھے نال ہو رہی. یہ جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے, جتنا بھی بکا تھا جناب عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ جھوٹ بکا تھا نا, تو قوم تک کی حال ہو رہا ہے, ملک تک کی حال ہو گیا. ٹھیک ہے نا, انگور اڈا سے لے کے ہماری فزیکل جو پروکسیمیٹی ہے, جیوگرافی جو ہے, اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے یار. یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے نا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جی, اور اپنے آپ سے تو قطعاً بھی نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے, اگر آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں اتنا ہی کانفیڈنس ہے کہ میں اسٹاک مارکیٹ میں لگا لوں تو آپ بدلے میں چلے جائیے نا. کیا خیال؟ بدلہ ڈینجرس ہوتا ہے بھائی. آٹومیٹیکلی آپ کو سسٹم کے اندر سے لون جب مل رہا ہے تو آپ وہ لون لے کے تو مارکیٹ میں انویسٹ کیجیے. اگر آپ اتنے ترم خان ہیں اور آپ کو اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں مارکیٹ پلے کر سکتا ہوں, قرض لے کے مارکیٹ میں لگانے کا تو یہی ہوتا ہے نا. جی, نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا, وہ لگا لینا چاہیے. رائٹ. نیکسٹ میسج محمد شفقت کا, پیٹرول کی قیمت 146 روپے ہونے پر میں آپ کے جذبات سننے سے ابھی تک محروم ہوں. جذبات کیا آپ کے 140 روپے؟ تسی مینوں لگ ملو آ کے تسی میں نے بتا دیا نا کہ اب گاڑی نکالتے ہوئے دل کو ہال پڑتا ہے. جی ہاں جی. حسن رضا خان, آپ کے میسج کا مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا. وائی پیپل آر افریڈ آف پروٹیسٹ اگینسٹ ڈیئرنیس, مطلب مہنگائی کے خلاف. اچھا, اس کو بیٹا پرائس ہائیک کہہ دیتے تو زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا ہے. تو پرائس ہائیک کے خلاف لوگ احتجاج نہیں, قیادت دستیاب نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف یار احتجاج وہی ہوتا ہے جو آ کے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں سڑکوں کے اوپر بینر اٹھا کے. نہیں, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ جو کہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے, ٹھیک ہے, 1-2% یوتھیوں کو چھوڑ کے, کیا وہ بلند آواز میں نہ صحیح تو زیر لب جو ہے وہ لعنت و ملامت کرتا ہوں, حکومت اور حکومت کو لانے والوں کے اباء و اجداد کی شان میں گستاخی نہیں فرما رہا. قصیدے پڑھا ہوگا. ہاں, قصیدے. ٹھیک ہے نا, قصیدے نہیں پڑھتا. یہی احتجاج ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس مہنگائی کا جواز دینے والوں کی مدر سسٹر وانا نہیں گا رہا. یہی احتجاج ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. سارے میڈیا کا گلا گھونٹ کے اس کے اوپر فون کے اوپر ڈائریکشن دے کے پھر بھی خبر نکل آتی ہے مین سٹریم میڈیا سے. سوشل میڈیا تو چھوڑے, اس پہ تو ہم جیسے غدار بیٹھے ہوئے, لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے جہاں سے ہم جیسوں کو نکال پار کیا گیا ہے, پاک کر دیا گیا اس کو, بلکہ پاک کر لیا گیا ہے, جہاں پہ چودھری نیف جیسوں کو میڈیا مالکان بنا دیا گیا ہے یار. ٹھیک ہے, کیا اس میڈیا کو چھوڑ دیں آپ, لیکن کیا سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے جذبات نہیں پڑھ رہے؟ جی, تو احتجاج تو ہو رہا ہے. اب اس کو لیڈر دینا, اس کو ایک فورس بنانا, اس کو ڈائریکشن میں لے کے جانا, وہ سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے. سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے ساس ستو دیکھ کے پھر آگے موو کرتی ہے نا. جی, ان کی اپنی ترجیحات ہوتی اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. سیاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. نہیں, بٹ آپ کے میسج کا شکریہ. آپ نے بہت بڑھاس نکالی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ہائی اوکٹین کی قیمت نہیں بڑھائی, اور آپ نے آگے سے اس کی تفصیلات لکھی. میں عرض کرتا چلوں, ہائی اوکٹین کی قیمت اوگرا نہیں طے کرتا, وہ مارکیٹ میکانزم طے کرتا ہے, وہ اوپن ہے پرائسز. ہاں, آپ کا غصہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ہائی اوکٹین مارکیٹ میکانزم سے طے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے جینون جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے مطابق تو ہائی اوکٹین کی
اوور آل پیٹرول کی قیمت بھی نہیں نا اوپر جانی چاہیے اگر ہائی آکٹین اوپر نہیں گیا تو. گیا دادا جی ہاں. 180 روپے ہو گیا ہے. اچھا. میں 125 روپے ڈلواتا رہا ہوں, 180 روپے پہ چلا گیا وہ. اچھا اچھا, میرا خیال ہے اب 200 کی طرف بات جائے گی. لیکن یہ برابر نہیں تھا, ہو گیا تھا 6-7 روپے کا فرق رہ گیا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب فرق زیادہ ہو گیا ہے. نعیم سلیم, آپ دیکھیں نا دادا جی, لوگ ستائے ہوئے اتنے ہیں کہ جگتوں پہ آ گئے ہیں. کہتے ہیں آپ کی بیسٹ ایسٹیمیشن کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اپنا وہ بیان سنتے ہوں گے جس میں وہ فرماتے تھے کہ پیٹرول بجلی مہنگی چوری, پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو تو حکمران چور ہوتا ہے. یقیناً سنتے ہوں گے, دھڑلے سے سنتے ہوں گے, اور وہ اتنے ایک مستقل مزاج میں ڈھیٹ احتیاطاً استعمال نہیں کر رہا کہ ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سرم کا کہ کبھی آوے کبھی نہ آوے, ادھر تو کبھی بھی نہیں آتے, کبھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں چونکہ تھوڑا سا ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں اور فیملی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ان کے ہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے, تکلف نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جاتا. علی زر کہتے ہیں بروکر کا انتخاب کرنے میں مدد کیجیے. نمبر 1 تسی میں ڈی ایم کرو. اچھا نہ پڑھو نا آپ میرا فیس بک کے اوپر جو اکاؤنٹ ہے نا اس میں آپ مجھے ڈی ایم کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ میسج زاہد اقبال کا ہے. کہتے ہیں دادا جی لاسٹ ٹائم ایک سوال کیا تھا کہ 3 لاکھ 5 سال کے لیے کس بینک میں بہتر ہے, یہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں 3 سال 5 سال. میں اس کا حامی نہیں ہوں تو میں آپ کو مشورہ کیوں دوں, یہ آپ خودکشی کریں گے, کیونکہ نارملی افراط زر اس وقت 9% ہے, تو کون سا بینک ہے جو آپ کو یہ دے گا. یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک پاکستان, نیا پاکستان, وہ جس کے بڑے اشتہار آ رہے ہیں میچ کے دوران, جی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 11% آفر کر رہا ہے آپ کو. تو 11% میں سے کتنا کٹے گا؟ 10% انکم ٹیکس, 10% ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹ جائے گا, تو تقریباً 9.5% آپ کو مل جائے گا. انفلیشن 16% کا حصہ بھی ٹاپ گئی ہے. نہیں وہ تو کچن انفلیشن کی بات ہے نا, ہم سرکار کی انفلیشن کی بات کر لیتے ہیں. تو 9% انفلیشن ہے اور 9.5% آپ کو وہ دے دے گا, لیکن اس سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کوئی مدت کمٹ کرنا پڑے گی. تو آپ پہلے ہی 5 سال کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ سرٹیفکیٹ لے لیں جی, پھر وہ سرکار گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ. جی بینک کسی کا آپشن میں نہیں, بینک نہیں دے گا آپ کو, 6-7% پہ تنخواہ دے گا آپ کو. رائٹ. باقر صدیق آپ کے میسج کا شکریہ. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ انویسٹمنٹ کے خواہاں ہیں, آپ اگر دادا پوتو شو کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں تو میں آپ کو شاید بہتر گائیڈ کر پاؤں. اس پیج پہ جہاں آپ نے میسج لکھا ہے وہاں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. جی اچھا جی, نیکسٹ میسج میں پوچھا گیا ہے ہیوی سیلنگ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو پڑ رہی ہے بالخصوص فارنرز کی طرف سے, باوجود اس کے کہ سعودی پیکج مل گیا, اعتماد بحال نہیں ہو پایا. دیکھیے یہ ہے, فارنرز میں سے 90% تو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے ایک ایڈی بھائی نے امریکہ کے اندر کوئی اکاؤنٹ کھول کے, یا اس طرح کے جو عارف حبیب صاحب نے, یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فورن انویسٹمنٹ کے نام سے لا رہے ہوتے ہیں نا, تو زیادہ تر تو اپنے ہی لوگوں کی ہوتی ہے, یاراں دا کم. تو اس لیے یہ یاراں کا ہی کام ہے. تو ان کو کانفیڈنس نہیں آ رہا نا حکومت کی اکنامک پالیسیز کے اوپر, سمپل از دیٹ. اور پھر میں کہتا ہوں تو پھر آپ مائنڈ کر جاتے ہیں نا, مجھے نیچے آ کے گالیاں بکتے ہو. یار اسحاق ڈار فارمولہ ہی اکانومی چلا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. بروکرز کو ڈنڈا دکھا کے بھی رکھیں اور ساتھ میں ان سے ہیلو ہائی بھی کرتے رہے. اگر فنانس منسٹر کچھ ہو, اس کو پاکستان کا کوئی درد ہو, تو وہ مارکیٹ کو اوپر لے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو تو گالیاں بکنے سے فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کو, تو بکو پھر گالیاں, پھر اکانومی ایسے ہی نیچے جائے گی. آپ کرنا آندہ نہیں, کسی کو کرن نہیں دینا. جی 3 سال میں ثابت تو ہو گیا نا کہ نہیں کرنا آتا, ٹھیک ہے نا. چوتھے کے دن میرا مطلب ہے کہ ڈی آئی جی بدلیا ہوں, آئی جی بدلیا ہوں پنجاب دا, اور ہر نئے ڈی پی او کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے الزام ہے کہ آپ پیسے پکڑتے ہیں, دیہڑیاں لان سے لگے ہوئے, الزام ہے. اور اس الزام کو آج تک کسی نے آگے سے ریبٹ نہیں کیا. الزام مجھے فون آیا تھا کہ پولیس میں کو لگوانا ہے تو اتنے پیسوں میں لگوا لو, عہدوں وائز لسٹ آ گئی تھی. وائنڈ اپ کیجیے بس, ٹائم کا. سامعین کرام آج کے لیے فیڈ بیک کا پروگرام اتنا ہی.
اگلے ہفتے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ آپ کی آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.